नाज़रीन, सेंट्रल इसराइल इस वक्त मेन टारगेट हिजबुल्लाह का बन चुका है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है। हाइफा से लेकर ये सारे सेंट्रल इसराइल के अहम तरीन शहर और फिर यहाँ से होता हुआ तिब्रियास और फिर सफ़ेद से पूरा जो नॉर्थ है, दर्जनों बड़े शहर इस वक्त मुसलसल बमबारी की जद में आ चुके हैं। मिलियंस ऑफ इसराइलीज इस वक्त लाइन ऑफ फायर के अंदर दाखिल हो चुके हैं और असलहा डिपोज को हिजबुल्लाह निशाना बना रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको निशाना बना रही है और वो इसराइल की फोर्सेस और टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स जो बॉर्डर्स की तरफ लाई जा रही हैं उनको कामयाबी के साथ हिट कर रही है। और हिजबुल्लाह के सिर्फ अभी दूसरा दिन भी पूरा नहीं हुआ है और इन 48 घंटों से कम वक्त के अंदर इस हमले ने इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया है कि इसराइल के लिए फ्लाइट्स मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गई हैं और पूरी तरह से पैनिक। इसराइल का जो राब्ता है वो बाकी दुनिया से कट रहा है, जो हवाई रास्ता है वो कट रहा है, समुद्री रास्ते इस वक्त बंद हो रहे हैं। तो ये जो चूजन पीपल वाली स्टेट है, ना कोई इसकी तरफ आना चाह रहा है, ना यहां से किसी को वो बुलाना चाह रहे हैं। तो पूरी तरह से इसराइल के अंदर ये खौफ और पैनिक है कि किस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। इस बारे में हम बात करेंगे और इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। नाज़रीन, देखिए फर्क इस वक्त जो पड़ा है वो ये कि पहले तो नॉर्थ में इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी ना, अब जो उनके मेन सिटीज हैं तेल अवीव, हाइफा, ये सेंट्रल इसराइल के इंपॉर्टेंट तरीन सिटीज, ये तमाम के तमाम इस वक्त अंडर अटैक आ गए हैं। और यहां पर जो कुछ हो रहा है ये इसराइली मीडिया की जुबानी आपके सामने रखेंगे। अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग हुई है और लेबनान को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया गया है और ये तो होना ही था, चूंकि अरबों के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है और सबको पता है कि ये जंग अब सबके घरों तक पहुंचने वाली है। और अमेरिका चूंकि उनको सीज फायर नहीं करवा के दे सका और अब ये जंग पूरे रीजन के अंदर फैल रही है और पूरा रीजन और एक एक मुल्क इससे मुतासर होने जा रहा है, तो उनके पास अब इसके सिवा कोई चांस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। देखिए 11.5 महीनों में गजा पर जो उन्होंने खामोशी दिखाई, तो इससे आगे और क्या वो कर सकते हैं। मतलब यहां पर बात रुकी नहीं, बात उससे भी आगे चली गई। लेबनान के ऊपर हमला हो गया और आगे रीजनल वॉर चढ़ने जा रही, तो अब उनके पास इस साइलेंस को कंटिन्यू करने का ऑप्शन नहीं बचा है, अब एक्शन का ऑप्शन बचा है। और शाम से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, शाम का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ हाईली ट्रेन्ड फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी मुकम्मल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। और लेबनान में ये हाईली ट्रेन्ड फाइटर्स और जो हजारों की तादाद में और जिन्होंने कई जंगें लड़ी हैं वो लेबनान भेजने का अनाउंस कर दिया। और इसी तरह बाकी मुल्कों से और बाकी जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि एक मुल्क मिसाल शाम है, इसके अंदर कई ग्रुप्स हैं, तो वहां से भी खबरें जो है वो आ रही हैं। तो इंतजार इस वक्त सिर्फ हसन नसरुल्लाह ये कर रहे हैं कि किसी तरीके इजराइल एक बार दाखिल हो जाए लेबनान के अंदर, क्योंकि जो बमबारी है उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, F-35 तैयारों का कुछ किया नहीं जा सकता। एक बार जब इजरायली फौज दाखिल होगी लेबनान के अंदर तो फिर इनका जो वो आखिरी बैटल है ना वो वहां पर लड़ी जानी है। तो हसन नसरुल्लाह बताया जा रहा है कि इसी बात का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जरा इजरायली फौज दाखिल हो जाए, फिर वो हतमी बैटल। अच्छा, तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने बैटल का जो नक्शा है वो बदल के रख दिया है। जो गोरिल्ला वॉर है वो अब बहुत पीछे रह गई है और हिट एंड रन वाली जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की पॉलिसी है वो कहीं पीछे रह गई है। और अब जो नई पॉलिसी है उसमें हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर, वो दुनिया के मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री को इस तरह से स्ट्राइक कर रहा है, उसके बड़े शहरों को इस तरह से निशाना बना रहा है कि आज तक तारीख में कोई नहीं बना सका। बड़ी बड़ी पावर्स मिडिल ईस्ट में एग्जिस्ट करती थी, मिस्र एक बहुत बड़ी आर्मी रहा है, बाकी बहुत सारी बड़ी बड़ी आर्मीज थी, इराक की एक टाइम में बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, लेकिन आज तक कोई भी इस तरह से इसराइल को हिट नहीं कर सका जिस तरह ये नॉन स्टेट एक्टर जो है वो कर रहा है। तो हिट एंड रन वाली जो पॉलिसी है वो तो पीछे रह गई है। अब फेस टू फेस बैटल में हिजबुल्लाह जो है वो उतर गई है और उनके शहरों की तबाही इस वक्त मचा के रख दी है। और मैं आपको बताऊं, जो उनके नेशनल इंपॉर्टेंस वाले एसेट्स हैं, जो उनकी बैकबोन ऑफ द मिलिट्री पावर हैं, उन एसेट्स को इस वक्त निशाना बनाना हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी आगाज है। अभी जैसे
سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ 5 سے 10% حزب اللہ کی کیپیبلٹیز کا مظاہرہ ہے، ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ناظرین، حزب اللہ نے ان 11.5 مہینوں میں اسرائیل کے اندر سیویلینز کو، جو کہ اصل میں تو سیویلینز نہیں ہیں، وہ بھی تو اسلحہ کیری کرتے ہیں اور فوج میں ان کی سروسز ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ہٹ کرنے سے گریز کیا، اور اس کا نتیجہ آج دنیا نے لیبنان کو یہ دیا ہے، حزب اللہ کو یہ دیا ہے کہ صرف ڈائریکٹ جو ہے وہ سیویلینز کے اوپر لیبنان میں اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یہ حزب اللہ کو صلہ ملا ہے ریسٹرینڈ کرنے کا۔ تو دیکھیں، حزب اللہ تو صلاحیت پہلے دن سے رکھتی تھی، لیکن اس نے گریز کیا، تو اب اسرائیل نے یہ سیویلینز کو ہٹ کر کے دراصل اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے۔ اس نے وہ غلطی کر دی ہے کہ اس غلطی کا بہت برا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اس کا مظاہرہ بھی اب ہو رہا ہے۔ میں آپ بتا دوں، اس وقت بہت بڑی تعداد کے اندر درجنوں کے حساب سے جو کیجویلٹیز ہیں وہ ہائفا میں بھی لائی جا رہی ہیں، سینٹرل اسرائیل کے جو سٹیز ہیں وہاں پر بھی لائی جا رہی ہیں، اور باقی نارتھ میں تو اس کو تو چھوڑے نا، وہ تو ہم 11.5 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو نئے سٹیز پہلی بار ہٹ ہو رہے ہیں، ان کے ہاسپٹلز میں کیجویلٹیز آنا شروع ہو گئی ہیں، سیٹلرز کے مرنے کی اطلاعات اس وقت آ رہی ہیں، گو کہ وہ نمبرز کمپرومائز ہے، اسرائیلی میڈیا سارے تو نہیں شیئر کر رہا، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں پر ہٹ ہو رہی ہے۔ تو حزب اللہ نے گریز کیا اور اسرائیل نے سیویلینز کو ہٹ کر کے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ مجھے بتائیے، ان لاکھوں اور ہزاروں میزائلوں کا وہ کس طرح سے سامنا کریں گے، اور جب یمن اور عراق اور باقیوں سے آئیں گے تو وہ کس طرح سے سامنا کریں گے؟ پھر جو بیک بون ہے اسرائیل کی اکانومی کے بڑے بڑے شہر، وہ کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، بزنسز اس وقت تباہ ہو رہے ہیں۔ ایک تو 11.5 مہینوں میں تھاؤزنڈز آف بزنسز تباہ کیے، لیکن جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں، جو بیک بون ہے، جو بیٹھے ہوئے اس وقت مین سٹیز میں، ان کو جو ہے نا تباہ کرنا، ان کے بزنسز اب شروع ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیں، بات یہاں تک کہ لیبنان کے سیویلینز کی ہے، دیکھیں وہ تو ڈیفینس لیس پیپل ہیں، ان کے پاس تو دفاع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ ایئر ڈیفنس نہیں ہے۔ جب اسرائیل کے لوگ، جن کے پاس ڈیفنس بھی ہے، جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، اگر وہ ہٹ ہونا اب شروع ہو گئے ہیں، جنہوں نے آج تک کوئی جنگیں بھگتی نہیں ہیں، تو وہ اس سے کیسے نکلیں گے؟ وہ کیسے؟ ابھی جیسے اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ شفٹ کر رہی ہے اگینسٹ نیتن یاہو، ٹھیک ہے؟ تو کچھ بھی اسرائیل کے پلے نہیں بچنے والا ہے، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ میں اب آپ کے سامنے حزب اللہ کے حملوں کی جو کچھ ہیڈ لائنز ہیں وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ اسرائیلی میڈیا: اباؤٹ 50 راکٹس فائرڈ ٹورڈز کریات شمونہ۔ آج کے دن بروز منگل صبح سے جو بمباری حزب اللہ نے شروع کی ہے، تقریباً 200 سے 300 کے قریب جو راکٹس اور میزائل اور ڈرونز ہیں وہ اس وقت حزب اللہ فائر کر چکی ہے، اور یہ جو 50 کریات شمونہ کے اوپر کیے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو 7 سیٹلمنٹس ہیں، یہاں پر اسرائیلی فوج آ رہی ہے، یہاں پر ان کے ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، یہاں پر ٹینکس آ کر کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں پر آرمرڈ وہیکلز آ رہی ہیں، تو بیسیکلی اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک جو مطلب پہلے لڑائی جاری تھی، یہ ہفتہ شروع ہونے سے پہلے جو لڑائی جاری تھی، اس وقت جب کریات شمونہ کو ہٹ کیا جاتا تھا تو اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ آج جب کریات شمونہ کو ہٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ آج وہاں پر اسرائیلی فوج اور ویئر ہاؤسز اور ٹینکس اور گاڑیاں جو آ چکی ہیں، بیسیکلی اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ کس طرح مختلف جگہوں کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، کس طرح ویئر ہاؤسز ڈائریکٹلی ہٹ ہوئے ہیں۔ جیسے اسرائیلی میڈیا کی زبانی ثبوت آپ دیکھیے، ویئر ہاؤس بلونگنگ ٹو دا کریات شمونہ municipality was directly hit by missile launch from Lebanon۔ ٹوٹل جو لوجسٹیکل سپورٹ ہے، سپلائی جو وہاں پر انہوں نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے، اس کو کامیابی سے وہ ہٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، the missile barrages from Lebanon are concentrated in the direction of Haifa, Afula, Safed and reach distance of up to 70 kilometers۔ 70 کلومیٹر تک، اور ہائفا، افولا، یہ سارے امپورٹنٹ بیک بون جو اسرائیل کی ہیں، افولا یہ سارا سینٹرل اسرائیل کا ایریا ہے، یہ سارے اس وقت انڈر اٹیک آ رہے ہیں، نان سٹاپ انڈر اٹیک آ رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا: hundreds of rockets fired from Lebanon at Israel in past hours۔ hundreds of rockets fired at Israel۔ A rocket fell in the Mijdal al-Meek in the vicinity of Nazirat۔ اب یہ نزیرت بھی جو سینٹرل اسرائیل ہے اس کا ایریا ہے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوا ہے، اور اسرائیل کی بہت اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے کہ جب سائرنز بجے ہیں کریات شمونہ میں جو تازہ ترین اٹیک ہوا ہے، تو وہاں پر جو اسرائیلی ملٹری پولیس ہے وہ بجائے لوگوں کو بچائے وہ خود شیلٹرز کی طرف بھاگنا شروع ہو گئی ہے۔ المیادین شوز فوٹیج آف دا مومنٹ اسرائیلی پولیس آفیسرز fled as siren sounded in کریات شمونہ settlements۔ اسرائیلی جو پولیس ہے، ملٹری، وہ بھاگی، دوڑ لگا دی اس نے۔ وہ فوٹیج بھی اب المیادین نے چلا دیا اور پوری دنیا میں وہ دیکھی جا رہی ہے کہ اصل میں دیکھیں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس F-35 ہے اور لیبنان کے پاس نہیں ہے۔ ذرا ان کی فوج تو داخل ہونا، پھر پتہ چلے گا۔ اصل میں اصلیت ان کی یہ ہے
کہ سائرنز بجتے ہیں تو وہ اسرائیلیوں کو بچانے کے بجائے خود شیلٹرز میں بھاگ رہے ہیں. یہ ان کی بہادری ہے اور یہ ان کی طاقت ہے, یہ ان کی صلاحیتیں ہیں. لیکن مسئلہ صرف F-35 کے اوپر اڑ جاتا ہے, اور F-35 کے اوپر بھی صرف معاملہ سویلینز کا آ کر اڑ جاتا ہے کہ وہ جو سویلینز کو آ کر کامیابی سے ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی جہاں تک رہی ان کی وکٹری کی اور ان کی کوئی اچیومنٹ کی اور گریٹر اسرائیل اور تھرڈ ٹیمپل بنانے کی, تو وہ تو بھول جائیں. ہمارا صرف لاس جو غزہ میں ہوا اور یہاں پر ہو رہا ہے اور آگے ہوگا, وہ یہ کہ قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے, یہ وہ نقصان ہے جو ہم وہاں نہ پورا کر سکیں گے اور نہ یہاں پر ہوگا. یہ حائفہ کے ہاسپٹلز اس وقت کنفرم کر رہے ہیں we received injuries as a result of the recent shelling in the north. Again numbers compromises ہیں, لیکن حائفہ کے ہاسپٹلز کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کو انجریز ریسیو ہو رہی ہیں. تو وہ جو سینکڑوں راکٹس آ رہے ہیں اور حائفہ کو ہٹ کر رہے ہیں, گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے, بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, تو لوگ وہاں پر سیٹلر جو ان کے ہیں وہ مر رہے اور زخمی ہو رہے ہیں, تو یہ اس کا ثبوت ہے. انجریز ڈیو ٹو دا راکٹ بیراجز فرام لیبنان ور ٹرانسفرڈ ٹو دا افولہ ہاسپٹل. اگین اب یہ سینٹرل اسرائیل آ گیا جس پر پہلی بار اٹیک ہو رہا ہے. تو حائفہ میں بھی اور باقی سینٹرل اسرائیل کے جو سٹیز ہیں وہاں پر بھی کامیابی سے ہٹس کی جا رہی ہیں, اور وہاں پر اسرائیلی سیٹلرز مر رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. سائرن ساؤنڈ ان لارج نمبر آف ناردرن سیٹلمنٹس اینڈ مرج ابن امیر انکلوڈنگ نزارت اینڈ افولہ. بہت بڑی درجنوں سیٹلمنٹس نارتھ سے یہ حملے ہوتے ہیں, پھر ہوتے یہ سینٹرل اسرائیل تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی ایک جب براج آتا ہے یا ایک ویو آتی ہے تو 20 30 40 سیٹلمنٹس انڈر اٹیک آتی ہیں, اور یہ جو 5-7 بڑے سٹیز ہیں یہ سارے انڈر اٹیک آ رہے ہیں. یہ اس وقت ملٹری اسٹریٹجی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. The army strengthened the Iron Dome and air defense batteries in the area of Haifa city, Rambim Hospital and the port. ہاسپٹلز کی اور بندرگاہ کی اور باقی پورے حائفہ کی جو ایئر ڈیفنس ہے, آئرن ڈوم بیٹریز ہیں, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بھائی کیوں ضرورت ہے؟ اگر آپ کا پہلے ہی مضبوط ہے اور آپ سب کو سارے میزائلوں کو تباہ کر رہے ہیں, تو پھر یہ کیا ہے؟ اسٹرینتھننگ دا آئرن ڈوم بیٹریز. اب یہ والی لائن دیکھیے گا, ایمک جزریل ویلی is the new front line in the north. اب یہ اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ جو ایمک جزریل ویلی ہے بیسیکلی یہی سینٹرل اسرائیل ہے. اس کے ایک طرف نزارت ہے, پھر ساتھ افولہ ہے, ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو جو ہے وہ حائفہ رہ جاتا ہے, دوسری طرف پھر جارڈن کا بارڈر ہے, اور جزیرت سے بالکل نیچے ویسٹ بینک ہے, یعنی ویسٹ بینک کا جو نارتھ ہے. پھر نیچے آگے چلے جائیں گے تل اویو اور یروشلم وہ آ جائیں گی, یعنی جہاں پر ویسٹ بینک ختم ہو رہا ہے وہاں سے تھوڑا سا چند کلومیٹر اوپر یہ جزیرت ویلی ہے, یہ سارا سینٹرل اسرائیل ہے. ایک طرف حائفہ ہے, ٹھیک ہے, اور پھر دوسری طرف سی آف گلیلی اوپر چلا جاتا ہے, اور جو تبریاس کے ایریاز ہیں. تو یہ سارا اس وقت بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے. یہاں تک حزب اللہ پہنچ گئی ہے. اب یہاں سے ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے. یہاں سے ڈسپلیسمنٹ کہاں ہوگی؟ آگے اگلا سٹاپ تل اویو ہے, تو یہاں سے اسرائیلیوں کو وہ نکال کر تل اویو بھیج رہے ہیں, تو پھر تل اویو میں وہ سراؤنڈ ہو جائیں گے. یہ ملٹری اسٹریٹجی سمجھیے. حائفہ میں جو سارے نارتھ سے آئے وہ ان ایریاز میں, یہ جو نزیرت ہے, افولہ ہے, اور یہ جو جزریل ویلی ہے, یہاں پر وہ سارے آ کر آباد ہوئے اور حائفہ میں آباد ہوئے. تقریباً 20 سے 30 ہزار اسرائیلی سیٹلر جو ہیں وہ حائفہ میں کم سے کم آباد ہوئے. اچھا, اب یہ سارے ایریاز انڈر اٹیک آ رہے ہیں, تو یہاں سے اسرائیلی ڈسپلیس ہو کر کہاں جائیں گے؟ یہاں سے آگے ہی جائیں گے نا, پیچھے لیبنان بارڈر کی طرف تو نہیں جائیں گے, وہاں سے تو وہ نکل کر آ رہے ہیں. تو یہاں سے آگے تل اویو ہے, تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے تل اویو اور سراؤنڈنگ کے اندر. تو پھر وہ مین سٹاپ جو تل اویو ہے, آخری سٹاپ, وہاں پر پھر اٹیک ہوگا. جب وہاں پر اٹیک ہوگا تو مجھے بتائیے کہ پھر اسرائیلی کہاں جائیں گے؟ پھر نہ آگے جا سکتے ہیں, آگے ساؤتھ یعنی ایلات کی طرف کدھر جائیں گے, نہ پیچھے جا سکتے ہیں. تو یہ اس وقت جو ہے نا حزب اللہ کا پلان ہے. اچھا, اب ناظرین میں آپ کے سامنے اسرائیلی میڈیا کی زبانی بہت سارے حقائق رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک طرف نتن یاہو ٹیرر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح سیویلینز کو ہٹ کر رہا ہے, لیکن اسرائیل کے اندر نتن یاہو کی اس اسٹریٹجی کو کس طرح سے سمجھا جا رہا ہے؟ کیا وہ اس کو ایک گریٹ اچیومنٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں, یا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً اب یہ اسرائیل کا جہاز ڈوب رہا ہے؟ جو کسر رہ گئی تھی نتن یاہو نے اب وہ پوری کر دی ہے اس جہاز کو ڈبونے میں. ٹھیک ہے, اب میں یہ ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا ثبوت تو ذرا اسرائیل کے لیے جو فلائٹس دنیا بھر کی کینسل ہو گئی ہیں, یعنی وہ آدھی دنیا اس نے اپنی فلائٹس کینسل کر دی ہیں اسرائیل کے لیے. تو یہ ہے چوزن پیپل والی اسٹیٹ, جس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے سپورٹ کرنا تمہارا مذہبی فریضہ ہے. اس کے لیے ان ملکوں نے فلائٹس کینسل کر دی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم آئیں گے اور نہ وہاں سے کسی کو بلائیں گے. تو آئسولیٹ ہو گیا اسرائیل. یہ پہلی بار اسرائیل کے اوپر یہ فیلنگز اور یہ وہ فیس کر رہے ہیں ایسی صورتحال کو کہ دیکھیں تمام بارڈرز پر تو مطلب فلسطین کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں,
تو دیکھیں کوئی ملک ہوتا ہے نا کہ چلو اس کا کوئی تھادی بارڈر بھی کچھ بھی نہیں، اور ایک طرف سمندر، وہ اب میدان جنگ بننے جا رہا ہے، ہوائی راستے اس طرح سے فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں۔ اسرائیل کی آپ جو پینک اور فیئر ہے وہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سویلینز کو ہٹ کر رہے ہیں تو اس سے کوئی بڑی اچیومنٹ اور ان کو فتح مل جائے گی، وہ ہمارا ایسا لاس ہے کہ ہم اس کو کبھی پورا نہیں کر سکیں گے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، وہ کبھی پورا نہیں کر سکیں گے ہم۔ لیکن اسرائیل اگر اس سے کوئی وکٹری لے رہا ہے تو اسرائیل کے لوگوں کا خوف آپ کے سامنے ہے، کوئی ان کو اچیومنٹ یہاں سے اور نتیجہ یہاں سے نہیں نکلنے والا ہے۔ ویز کینسلز آل فلائٹس لیونگ اسرائیلیز ابراڈ وداؤٹ اے سولوشن ایمڈ ٹرانسپورٹیشن کیوس۔ ٹرانسپورٹیشن کیوس کا لفظ اسرائیلی میڈیا استعمال کر رہا ہے۔ جو باہر لاکھوں اسرائیلی ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے واپس آنے کا، اور جو ادھر پھنسے ہوئے ہیں، جو باہر جانا چاہ رہے ہیں، جو ڈبل نیشنلز ہیں، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچ رہا ہے۔ 14 ایئر لائنز announces suspension of flights to and from Israel due to the escalation with Lebanon۔ نہ اسرائیل کی طرف آئیں گے نہ اسرائیل سے جائیں گے، مکمل کینسلیشن۔ اور اس میں برطانیہ کی بھی ہیں، اس میں باقی بہت ساری ہیں، کچھ تو پہلے کینسل کر گئی تھی، جیسے فرانس اور جرمنی کی جو فلائٹس ہیں وہ آج سے 4-5 دن پہلے، کینیڈا، امریکہ، وہ تو پہلے کینسل کر گئے تھے۔ اب یہ جو بچے کچھ تھے یہ بھی کینسل کر گئے۔ ہنگیرین ایئر لائن کینسل آل فلائٹس ٹو اینڈ فرام اسرائیل، موسٹ ڈرامیٹک، انتہائی ڈرامیٹک اس وقت کی صورتحال ہے، یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ اب ذرا ایک ایک ہیڈ لائن سنتے جائیے گا۔ اسرائیلی میڈیا، فارمر آرمی اسپوکس پرسن، دس از ناٹ نصر اللہ کریکٹرسٹک ایٹ آل اینڈ اے گراؤنڈ انویژن از ہز بگیسٹ ڈریم۔ نصر اللہ کا سب سے بڑا خواب یہ ہے اس وقت کہ اسرائیل کسی طرح سے داخل ہو جائے لیبنان کے اندر، اور پھر اس سے حتمی بیٹل، اسرائیل کے خاتمے کی حتمی بیٹل اس سے لڑی جائے، کہ وہ بس انتظار کر رہا ہے نصر اللہ کہ کسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ داخل ہو لیبنان کے اندر، اور پھر اس کو مکمل مزہ وہاں پر چکھایا جائے اور سارا حساب برابر کیا جائے۔ یہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو لیبنان کے اوپر قبضہ کر کے اس کو گریٹر اسرائیل میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو نیریٹیوز ہیں، اور یہ پروپیگنڈا وار ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آپ نے حقائق جانتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سویلینز کو ہٹ کیوں کرتے ہیں، یا اب آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہے۔ غزہ کی ساری جو جینوسائیڈ ہے آپ نے دیکھی ہے، وہ سویلینز کو ہٹ کیوں کرتے ہیں، کہ اپنا ایک دھاگ بٹھانے کے لیے۔ جب ملٹریلی وہ کچھ اچیو نہیں کر سکتے تو پھر سویلینز کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ نصر اللہ تو انتظار کر رہا ہے، تو یہ تمہارا کچھ بھی یہاں پر بننے والا نہیں ہے۔ اسرائیلی میڈیا، ڈسپائٹ دا اسٹرائک وی ہیو ڈیلٹ ٹو حزب اللہ، ہیز اٹ بین ایلیمینیٹڈ اینڈ اٹ ول سرنڈر؟ دا آنسر از نو، کہ ہم نے جو حملے کیا کیا حزب اللہ ایلیمینیٹ ہو گئی ہے؟ کیا حزب اللہ سرنڈر کر دے گی؟ تو آنسر نو ہے۔ تو جیسے بنیادی بات یہ ہے کہ جب غزہ میں ہم کہتے تھے کہ اسرائیل جو مرضی کر لے، وہ حماس ہی ختم نہیں ہو رہی تو ان کا قبضہ کیسے ہوگا، ان کے پلانز وہاں پر کیسے کامیاب ہو گئے؟ تو یہاں پر یہ جو مرضی کر لیں، جب حزب اللہ ہی ختم نہیں ہوگی تو پھر پلانز کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور یہاں تو ایک ملک کے ساتھ لڑائی چھڑ گئی ہے نا، یہاں تو پھر سب کے پاس یہ موقع ہے کہ جنگجو آئیں گے اور لڑ سکتے ہیں۔ غزہ میں تو یہ اس طرح نہیں آ سکتے تھے جنگجو، تو یہ تو پورے ملک سے لڑائی ہے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وی آر فنڈامنٹلی رانگ اف وی تھنک نصر اللہ ول ریز دا وائٹ فلیگ۔ ہم یہ فنڈامنٹلی رانگ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حسن نصر اللہ جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اسرائیلی پبلک اوپینین از نو لانگر prepared to tolerate the dynamics of a war of attrition in which there is no hope۔ اسرائیلی پبلک اوپینین اس وقت اسٹرانگلی نتنیاہو کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان کو پتا ہے کہ آگے یہ جو وار آف اٹریشن چھڑنے جا رہی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ ہم اس سے فاتح ہو کر نکلیں گے۔ یہ آپ دیکھیے، سٹی آف سفید کا جو میئر ہے بتا رہا تھا، سٹی از ایمٹی اینڈ آفٹر اٹ بیکیم اے میجر ٹارگیٹ فار حزب اللہ اینڈ آل بزنسز آر کولیپسنگ۔ یہ ہے وہ بیک بون اسرائیل کی، جس کے اب بزنسز اور جہاں پر انڈسٹریز ہیں اور جہاں پر بڑی بڑی کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ اب کولیپس کر رہی ہیں۔ The face of the battle has changed and Hezbollah is putting millions of Israelis on the line of fire۔ جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیا حزب اللہ نے، اور millions of Israelis on line of fire آگے ہیں۔ حزب اللہ is calculating its action and examining the direction of things and its response on the way despite the delay۔ حزب اللہ کا جو کیلکولیشن ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے، اور ان کا رسپانس آ رہا ہے، مطلب جو ہیویسٹ رسپانس ہے، فل پاور والا رسپانس، ابھی تو صرف 5-10% والا ہے، لیکن ان کا جو پوری طاقت والا رسپانس ہے that is coming۔ We expect to blow the economy in the coming days with expectations that Moody's will reduce Israel's credit rating۔ blow to اسرائیلی آرمی، یہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے، اسرائیلی میڈیا خود بتا رہا ہے۔ دیکھیں یہ جنگ لڑنا آسان نہیں ہوتا، اتنی لمبی جنگ لڑنا۔ غزہ میں صرف ان کا $246 ملین پر ڈے خرچہ تھا، تو یہاں پر تو پھر بھول جائیں، یہاں $1 بلین بھی پر ڈے یا اس سے بھی زیادہ
پہنچ سکتا ہے, ان کا پر ڈے کا خرچہ وہ کیسے افورڈ کریں گے. اچھا اب آگے ناظرین چلے تو سیریا سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. سیریا کا ناظرین ایک بہت زبردست گروپ ہے جس کا نام ہے سوشل نیشنلسٹ پارٹی, اور یہ پارٹی جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے, یعنی اس کی نمائندگی بھی ہے پارلیمنٹ میں. یہ پرو بشار الاسد گروپ ہے, ان کی سیٹیں بھی ہے پارلیمنٹ میں, اور ان کا ملٹری ونگ بھی ہے, اور ان کے پاس ہزاروں فائٹرز ہیں, اور یہ لڑ چکا ہے بہت ساری جنگیں. یہ سیریا کی سول وار لڑا ہے, اس کے علاوہ بہت ساری جنگیں لڑا ہے. ان کے پاس بہت تجربہ ہے, ہائیلی ٹرینڈ فائٹرز ہیں, تھاؤزنڈز آف ہیں. انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے وہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. The aggression on Lebanon is a war aimed at bringing the entire axis of resistance to its knee, which will never happen. اسرائیل پوری axis of resistance کو گھٹنوں پر لانا چاہتا ہے, جو کبھی بھی نہیں ہوگا. The fate of this war is the victory of our country and our people over the enemy. اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں فتح ملے گی ہمارے لوگوں کو اور ہمارے ملک کو. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ وی ول بی دا ونز ہو فائرز دا لاسٹ شاٹ. فاتح لاسٹ فائر شاٹ کرتے ہیں نا, ہارنے والے تو پہلے ہار جاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لاسٹ شاٹ کرنے والے, یعنی یہ سمبولک بات ہوتی ہے نا کہ دیکھیں جو ہارتا ہے اس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہیں, تو یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لاسٹ شاٹ جو ہے وہ ہم ہی فائر کریں گے, ہم ہی فاتح ہوں گے. تو انہوں نے مکمل موبلائزیشن کا اعلان کر دیا ہے, اور اپنے تھاؤزنڈ فائٹرز اور یہی باقی گروپس عراق اور پھر یمن بھرپور لیول کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی سونامی آ کر ٹکرا گیا اسرائیل کے ساتھ, اس طرح سے صورتحال ہوگی. اچھا اب عربز کے فورن منسٹر کی اس وقت ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے, اور جو ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وی پرووائڈ فل سپورٹ ٹو لیبنن ان دا فیس آف دس اگریشن اینڈ ہولڈ اسرائیل ریسپانسبل فار دا ڈینجرس ایسکلیشن. کوئی آپشن نہیں بچا ہے عربوں کے پاس, اور اب ان کے پاس یہی ہے کہ وہ ریزسٹ کریں, وہ سپورٹ کریں لیبنن کو. اور عرب سٹریٹ جو ہے وہ اب اچانک سے آپ کو بدلتی ہوئی نظر آئے گی. تو عرب حکمرانوں کے پاس کوئی چانس نہیں بچا ہے. ان کے 11.5 مہینوں کی مجرمانہ خاموشی اس نے لاس دیا, لیکن اب ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. یہ جنگ آگے پھیل رہی ہے, پورے ریجن میں پھیل رہی ہے, تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے. اس کا ایک مظاہرہ ایران نے عرب اسلامک سمٹ کا اس وقت پرپوز کیا ہے کہ وہ بلایا جائے اور یونیفائڈ ایفرٹس کی جائیں, یونیفائڈ ایکشن لیا جائے. ہولڈنگ ایمرجنسی عرب اینڈ اسلامک سمٹ ایمڈ ایٹ یونیفائنگ ایفرٹس ٹو سٹاپ اسرائیلی اگریشن آن لیبنن. ایک یونیفائڈ ایفرٹس ہیں وہ ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.